अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है और मंडे को वर्चुअल इजलास होने जा रहे हैं। उससे पहले बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, तमाम अहम मामलात तय पा गए हैं, ये वजारत ख़जाना का कहना है और IMF के बोर्ड की मंजूरी भी जल्द मुतवक्किल है। इसके अलावा $1.1 बिलियन का बेल आउट होने जा रहा है और उसके बाद फौरी तौर पर 4 से 5 comment on that. IMF think that IMF as an international lender, as an institution, is not a very bad omen per se. Rather, it requires you to go for corrective measures, the internal controls which one should have applied much earlier. So the situation is serious, situation needs attention, and the attention is being paid. We are trying to sort it out as early as possible. So, yeah, Pakistan is resilient, Pakistan's economy will recover, and everyone's investment here is safe. Rest assured. Thank you. Sir. वफाकी वज़ीर बहरी अमूर फैसल सब्ज़वारी IMF के ज़रिए सेमिनार से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान की इकॉनमी में 95% समुद्री तिजारत शामिल हो सकती है। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर फैसल सब्ज़वारी IMF सेमिनार से खिताब कर रहे थे। ये थी PTV ताज़ा तरीन। इक़दामात किस हद तक तसल्ली बख्श है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजीम चौधरी साहब, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार। हमारे हरदिल अजीज़, बहुत शुक्रिया। मोहन शिराजी मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार हैं और ख़ास तौर पर इन दिनों में आप बड़े मुतहर्रिक हैं और रिपोर्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो IMF का वफ़द आया हुआ है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ग़ुलाम समद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के भी माहिर हैं और मईशत पर आपकी ग्रिप है और माहिर माशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप लोगों की इजाज़त से डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। डॉक्टर साहब, जस्ट $1.1 बिलियन इंटरनेशनली और IMF की एक हेजमनी पूरी दुनिया में 11 मईशतों को बिल्कुल मतलब एक तबाह करने के मतरादिफ हुआ और हमने ये देखा, इजिप्ट में देखा, लीबिया में देखा, ट्यूनिस, शाम, अलजायर, ये तमाम ममालिक में हमने देखा कि IMF की कंडीशंस को वो पूरा नहीं कर सके। इवन कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ भी यही सब कुछ हुआ। आपको नहीं लगता कि IMF के बेल आउट पैकेज के साथ साथ IMF की कंडीशंस के साथ साथ हमें बैनुल अक़वामी सतह पर या जो रीजन के कुछ ममालिक हैं उन्हें एक हिकमत अमली पर काम करना होगा ताकि इस ब्लैकमेलिंग से भी निकला जा सके? डॉक्टर साहब। शुक्रिया बुखारी साहब। मेरे ख्याल में देखें, जो IMF की आपके साथ जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको भी आपने ज़हन में रखना होगा। और इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि IMF का जो आपको कंडीशंस होते हैं उसमें जो सख्ती आती है, अगेन वो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपको देखना पड़ता है। मैं आपसे इस पे एग्री करता हूं कि देखें, सबसे पहली बुनियादी बात यह कि 1.17 बिलियन डॉलर्स हैं, ये पाकिस्तान की इकानमी के लिए करंट पर्सपेक्टिव में कुछ खास अमाउंट नहीं है और इसका सिर्फ एक फायदा यही होगा कि आप एक कंटिन्यूस जो IMF का प्रोग्राम है उसमें आ जाओगे, क्योंकि अगले जून से हमने दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाना होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की कि किस तरह हम रीजनल, बायलैटरल और मल्टीलैटरल कंट्रीज के साथ अपने जो एक इक्वेशन है और खासकर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वेशन है उनको डेवलप कर सके। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे साथ लास्ट रिजीम से आप देख लें तो एक हिस्टोरिकल जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल हमारी कंट्रीज के लेवल पे एक खास खला पैदा हो गया है। इसलिए अब आप देख लें तो सऊदी के साथ, UAE के साथ, इवन चाइना के साथ आपके जो फाइनेंशियल के जो स्ट्रीम्स हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज हो गए थे। IMF ने इस दफा भी आपको जो जोर दिया और मैंने दूसरे दिन IMF के जो रिपोर्टर थे उन्होंने ये बात कही थी कि आप बायलैटरल पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप कर जाएं। तो देखिए, मसला ये है कि हमें एक इंटरनली पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने होंगे और हमें इंटरनेशनली भी एक पॉलिटिकल लेवल पे एक स्ट्रांग डिप्लोमेसी की जरूरत है। अभी मुझे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है करंटली कंटिन्यूसली इस पे काम कर रही है और जो डोनर की अभी रिसेंटली जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी
اس سے بھی ہمیں لگا ہے کہ ملٹیلیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس اور بائیلیٹرل کنٹریز نے کافی اچھے پلیجز کیے ہیں. اب اس کو میٹرلائزیشن کی طرف جانا ہوگا. تو میں آپ سے اگری کر رہا ہوں یہاں پہ کہ آئی ایم ایف کا دیکھیں ایک اسٹرانگ رول رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کس طرح آئی ایم ایف کے اوور آل جو ایک ڈاکٹر صاحب کنڈیشنلٹیز ہوتی ہے یہ ہر دوسرے کنڈیشن سال ود کنڈیشنلٹیز کی بات کر رہے ہیں آپ نے ان کو مشروط کر دیا ہے کہ جب تک آپ آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج نہیں لیتے, ایون کہ آپ کے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں, جو آپ کے ہمسایہ ملک ہیں یا جو آپ کے دوست ممالک ہیں, وہ بھی آپ کو بیل آؤٹ نہیں کر پاتے, وہ آپ کو فائنینس نہیں کر پاتے. یہ اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے کہ آپ اسی کے ساتھ مشروط ہیں, بھلے وہ آپ پہ کوئی بھی کنڈیشن لگائے, آپ کی معیشت پر بوجھ ڈال دے؟ دیکھیں اس کا بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ ہم انٹرنلی اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں ریزرو ہم کمزور ہو گئے ہیں. جب آپ کی ایک سٹرانگ فوٹنگ ہوتی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی آپ ایک سٹرانگ ٹیتھ کے ساتھ نیگوسیشن کر سکتے ہو. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ پولیٹیکلی ہمارے پاس جو انٹرنل سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے وہ بھی باہر دنیا اس کو دیکھتی ہے. اور تیسری ڈاکٹر صاحب جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہو گیا کہ ایک کنسورشیم ٹائپ ڈیولپ ہو گیا کہ آئی ایم ایف کا, ورلڈ بینک کا, اور جو یہ جو آپ کو ڈونرز ہیں بائیلیٹرل, ان کی بھی ایک کنسنسس سٹرانگ ڈیولپ ہو گیا ہے. دیکھیں نا آئی ایم ایف پہلے دن سے زور اسی بات پہ دے رہا ہے کہ آپ پہلے کمٹمنٹ ہمیں بتائیں کہ سعودی, چائنا اور یہ جو باقی فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ آپ کو دیں گے یا نہیں دیں گے. تو اب ہم نے ان کو باور کروا دیا کہ وہ جو $5 بلین ہے وہ آئیں گے. مسئلہ یہاں پہ بخاری صاحب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے دنیا کے ساتھ. ہم نے پچھلے رجیم میں دیکھا ہے کہ ہم آئسولیشن کی طرف گئے, ہم کنفرنٹیشن کی طرف گئے. اداروں کے ساتھ بھی جو ملٹیلیٹرل ڈیولپمنٹ بینک ہیں ان کے ساتھ بھی کنفرنٹیشن پہ گئے, اور جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کنفرنٹیشن پہ گئے, جن کی وجہ سے دیکھیں ڈیفینیٹلی ایک بلاک پیدا ہو جاتا ہے. ان کی آپس میں ایک سینرجی ڈیولپ ہو گئی ہے. اب اس کو ختم کس طرح کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ نے ایک سٹرانگ ڈپلومیسی ڈیولپ کرنی, جس طرح اب یہ گورنمنٹ جو ہے سیریسلی اس کو کر رہی ہے. دوسرا یہ کہ اپنے انٹرنل اکنامک کنڈیشن کو بھی سلولی گریجولی سٹرانگ کرنا پڑے گا تاکہ آپ ان اداروں کے ساتھ ایک سٹرانگ ٹیتھ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک اہم سوال کرتے پھر میں عظیم چودھری صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا, کیونکہ اس کے ایک پولیٹیکل پہلو ہے, سیاسی پہلو ہے, اس سے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے, پرائز کنٹرول کمیٹیز ہیں, ہماری مارکیٹس ہیں, اس کے اندر جو چھپے ہوئے مافیا ہیں, کالی بھیڑیں ہیں اور یہ گران فروش ہیں جو کہ انفلیشن کا باعث بنتے ہیں, جو ہماری کیلکولیٹڈ یا ہماری اسپیسیفک 20% یا 18% انفلیشن ہوتی ہے, اگر آپ مارکیٹ کا وزٹ کریں تو وہ 30% سے اباؤ چلی جاتی ہے. دیکھیں آپ کے جو اکانومی میں سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے وہ بخاری صاحب گورننس کا بن گیا ہے. یہ جو چھوٹے ادارے ہیں انفارچونیٹلی یہ صحیح طریقے سے اس کو گورن نہیں کر رہے. آپ اگر ویٹ کے بھی اگزامپل دے لیں تو انفارچونیٹلی جو پروونشل لیولز پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو ایک ریکوائرڈ ریزرو کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں بھی آپ کو کوتاہیاں نظر آتی ہے. اس طرح جو فوڈ کے ریلیٹڈ باقی ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ایجنسیز ہیں, اتھارٹیز ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو کنٹینیوسلی کوتاہیاں نظر آتی ہیں. انفلیشن ہے نو ڈاؤٹ, کیونکہ جو گلوبل فینامینا چل رہا ہے اس میں انرجی کے پرائسز, فوڈ کے پرائسز وغیرہ ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر جو مسئلہ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ مافیا والا ہے, وہ ہر سیکٹر میں گھس گیا ہے. اس میں آپ کو جو ہے آپ کی جتنی بھی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے, اس طرح کی اداروں کو آگے آنا پڑے گا اور ایک سٹرانگ انفورسمنٹ کرنی پڑے گی, ان کو سزائیں دینی پڑے گی. بخاری صاحب جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کی انفارچونیٹلی اگر وہ فوڈ کے پرائسز ہوں گے, انرجی کے پرائسز ہوں گے, آپ دیکھ لینا ابھی اسپیکولیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے انرجی مارکیٹ میں, پیٹرول غائب ہو جاتا ہے آپ کے مارکیٹ سے. تو مطلب کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے, کوئی ایسے آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور ایک کنسسٹنسی جو ہے وہ عالمی اداروں کے لیے یہ بھی بڑا میٹر کرتی ہے کہ کنسسٹنسیز آپ کی پالیسیز میں کیا ہیں, اس سے انحراف یا انکار بھی ایک خطرناک صورتحال اس ملک کے لیے پیدا کرتا ہے. اور ہماری یہ پریکٹس رہی ہے, ماضی میں ایسا ہوا ہے. عظیم چودھری صاحب بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ ہم آئسولیشن کی طرف گئے, ماضی میں ہم نے کنفرنٹریشن سے کام لیا, ہمیں اب ایک اسٹرانگ ڈپلومیسی بھی چاہیے. لیکن انہوں نے ایک نقطہ اور بڑا اہم اٹھایا. What we are doing, what we are trying to do rather, one very pertinent question was from Commodore Obaid, and I'm really glad that he asked. So the aim at the Maritime Ministry, Maritime Affairs Ministry, is that to increase the capacity, but not at the cost of the environment.
Hence, we are already investing into the environment, be it the first ever combined effluent treatment plant at Port Qasim, be it the sewage treatment plant at My Kolachi, with the help of Karachi Port Trust, be it the ocean cleanup startup with the help of Climate Change Ministry for Karachi's ocean. I understand, and I hope that you understand as well, that we do not control the local government and the provincial government, which are the main departments and divisions when it comes to the sewage treatment and contamination, everything. But since the responsibility of the ocean is with us, we are fully aware. And whatever resources we have, we want to invest them, be it corporate social responsibility or environmental responsibility or anything or everything. So we are responding to the call. Secondly, we sincerely believe that government's role is not to regulate, rather to facilitate and remain receptive. So we are receptive to the ideas. That's why, as earlier stated, that we are here. We would learn from this amazing conference and expo. I always maintain that indecision has its own cost. So that's why we have started taking several decisions simultaneously. Hopefully, you would be able to know about them pretty much soon. As far as the self-sustainable ships and the ideas and the ports are concerned, we are trying to invest in as much into the green energy projects and the terminals and other things at our ports. Yes, Pakistan is a developing country. Yes, Pakistan, as I earlier stated, is under immense economic stress. But given a chance, Pakistan is a responsible nation. We would live up to the expectations of the civilized world, of the developed world, when it comes to the environment, when it comes to the clean ocean, when it comes to the responsible trade. But the civilized world and the developed countries should also need to take care of Pakistan's need in these difficult times. We have been a very responsible country when it comes to the geopolitical issues, when it comes to the international issues. This time, we need the international world's attention. I hope that civilized world would certainly respect the intensity of the particular situation which we have been facing, be it terrorism, be it geopolitical situation, be it an overpopulous country, be it economic crisis or whatsoever. But the government of Pakistan and the state of Pakistan is committed to remain a very responsible state in times to come. Thank you very much. Long live Pakistan. वफाकी वज़ीर बहरीमूर फैसल सब्ज़वारी कराची में ब्लू इकॉनमी तरक्की पज़ीर मुल्कों के लिए मौक़े और चैलेंजेस के उन्वान से सेमिनार से खिताब कर रहे थे। पायमा कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी से इस्तिफ़ादा करने और साथ ही साथ समुद्री पानी को और काबिल ट्रीटमेंट पानी को दोबारा से इस्तेमाल करने के हवाले से भी उन्होंने आइडियाज़ को खुशामदीद कहा और साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस के मकासद के हवाले से भी उन्होंने कहा कि फ़ैसला ना करने की भी एक कीमत होती है, ताहम मौजूदा हुकूमत और उनकी मिनिस्ट्री इस हवाले से आइडियाज़ को खुशामदीद कह रही है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। दुनिया भर हमें पैसे देने को तैयार होता था और हमने अपना कानून बनाया था कि हम अपने GDP का 65% से ज़्यादा कर्ज नहीं लेंगे। फिर हमने उसमें लचक की, जब हमें ज़रूरत पड़ी फिर हमने लचक की। अब हम 112-15 से ऊपर चले गए हुए हैं, यानी जो हम हासिल करते हैं अपनी पूरे साल की कमाई उससे ज़्यादा हमने कर्ज देना होता है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने हाथ को रोकना पड़ेगा। ठीक है। मिन हैसिल कौम भी
اور من حیث الفرد بھی اگر ہم اپنی بچت کی اسکیموں کو بہتر بنائیں گے تو پھر ہی ہمارا کچھ کام ہوگا. اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے پھر ہی ہمارا کام ہوگا. اگر ہماری ریمیٹنس جو ہیں وہ بہتر ہوں گی تو پھر ہی ہمارا کام ہوگا. باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں میں ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے پیسے نہ بھیجو, دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو ضرورت ہے آپ بھیجیں. تو لوگ بھیجا ہی کرتے تھے نا, لوگوں نے اپنے گھروں کے ہاں میں اس بھیج کو دیے بڑا ہوتے اس ہیں. میں دراڑیں پیدا کی گئی ہیں. عظیم چودھری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور شیرازی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, مجموعی طور پہ صورتحال ہے, آئی ایم ایف کا وقت بھی یہاں پہ موجود ہے, مختلف بیانات دیے جا رہے ہیں, مختلف سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں, اور بڑے معزز صاحبان جو ہے اس میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. انہی اظہار کا خیال عظیم چودھری صاحب نے بھی کیا اور ڈاکٹر صمد نے بھی کیا کہ ایک اعتماد کا فقدان ہے, کنسسٹنٹ آپ کی پالیسی نہیں ہے, یعنی اب آپ پہ اعتماد نہیں کیا جاتا. تو اس اعتماد کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے جو حکومت اس وقت اقدامات کر رہی ہے کس حد تک تسلی بخش ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب صرف حکومت سے کام اب چلنے والا نہیں ہے. حکومت تو ہر ملک کی جو حکومت ہوتی ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا اس پہ اعتماد کرے. لیکن اگر مجموعی طور پہ آپ پاکستان کی اس وقت صورتحال دیکھیں تو یہاں پہ جو سیلاب آیا اس کے بعد ایک عالمی امداد کا سلسلہ تھا, اس سے ایک دن پہلے یعنی صبح وہ امداد کا سلسلہ شروع ہونا تھا, لوگ ممالک نے اعلان کرنا تھا, اداروں نے اعلان کرنا تھا, اور عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ لاہور میں کیا ایک جشن لگایا اور کس طرح انہوں نے دنیا کو یہ شو کرانے کی کوشش کی کہ آپ اس حکومت پہ اعتماد نہ کریں. پھر اس کے بعد وہ بھی چیز ہمارے سامنے ہے کہ دو اس وقت ان کی حکومتیں تھی, صوبائی پنجاب کی اور کے پی کی, اور وہ لیٹر لکھ رہے تھے یہ کہ آپ پاکستان کو بیل آؤٹ نہ دیں. ہم ان یعنی جب میں آؤں گا میں ہی مسیح ہوں, میں ہی نجات ہندہ ہوں, کسی پہ اعتبار نہ کریں. بالکل, آپ جو بیل آؤٹ پیکیج دینے جا رہے ہیں ہم آپ کی ڈیمانڈز پہ پورا نہیں اتریں گے. جب دو بڑے صوبے کہہ رہے ہیں اور ایک صوبہ جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے باقی تینوں صوبوں سے بڑا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ریونیو اور وہ ساری وہ جب پیچھے ہٹ رہا ہے اس کمٹمنٹ سے, تو آئی ایم ایف نے بھی سوچا, ٹھیک ہے, کہ آل دو کہ اس کے بعد پھر چیزیں اور ہوئیں, پیچھے ہٹے, پھر بیانات آئے, لیکن آپ نے یہ کوشش تو کی. آپ نے عالمی جس نے پیسہ لگانا ہوتا ہے نا بخاری صاحب, یا جس نے آپ کو قرض دینا ہوتا ہے وہ بڑا عقل مند ہوتا ہے, اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں, وہ سارے حالات ماحول کو دیکھتا ہے. اب آپ ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب جیل بھرو تحریک, ایک ملک میں ایک لیڈر کہہ رہا ہے کہ جی میں حکومت کو نہیں مانتا, میں جیل بھرو تحریک شروع کروں گا. جیل بھرو تحریک کا تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے, تو اس میں لیڈر تو پہلے خود جیل میں جاتے ہیں, اس کے بعد باقی آتے ہیں. لیڈر تو پہلے لیڈر کو جانا چاہیے جیل میں. لیڈر تو 3.5 ماہ سے وہ تو اپنے ایک حصار میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ تو اس نے سیکیورٹی اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی بہتر تھا نا حصار خواتین اور بچوں کا حصار, خواتین کے حصار میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ 3.5 ماہ میں صرف ایک بار باہر نکلے ہیں, وہ آپ پنڈی کے لیے آپ نے اسلام آباد کا اعلان کیا ہوا تھا, پنڈی آئے, اس کے بعد پشاور میں اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا ہے جہاں پہ 9.5 سال تک آپ نے حکومت کی, اب وہاں بھی نہیں آتے. ایون آپ سیاسی تھیٹر کے لیے تو پنڈی آ جاتے ہیں, لیکن ان جو ہیں یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے جن کے باپ شہید ہوئے, ان ماؤں کو بہلانے جن کے بیٹے شہید ہوئے, اس کے لیے آپ نہیں جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری کوشش ہے کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے. اگر ہمیں آپ نے دوبارہ وہ لاڈلا پانا پورا نہیں کرنا تو ہم آپ کو نہیں کھیلنے دیں گے. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اب 14 فروری کے بعد ہم باہر نکلیں گے, ہم ملک جام کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم جناب اتنی تو کیپیسٹی نہیں ہے. تو میرے خیال میں مجموعی طور پہ اگر ساری سیاست پاکستان تحریک انصاف, آپ آئی ایم ایف پہ الزام لگاتے ہیں, آپ دیگر ممالک پہ کہتے ہیں جی ہماری مدد نہیں کرتے. سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ میاں نواز شریف نے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, ہمیں ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, اور ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ زیادہ آپ کو جو ہیں وہ پیارے ہیں یا آپ کو ریاستی مفادات پیارے ہیں. تو وہ لوگ جن کو ذاتی مفادات پیارے ہیں اور ان کے ذاتی مفادات ریاستی مفادات سے ٹکراؤ کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ اکثر میں آپ کو دیکھتا ہوں, سوشل میڈیا میں آپ بڑا انٹرسٹ بھی رکھتے ہو اور آپ دیکھتے رہتے ہو, ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد جا رہا ہے, پیسے نہیں دے رہا, ان کو پیسے دینے کے لیے. یہ ان کون ہے؟ یہ ان جو ہیں یہ پاکستانی ہم جو ہیں, یہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہے یہ کن ہے؟ یعنی میں ان کن میں نہیں سمجھا کہ آپ اپنے ملک میں اپنے ہی باسیوں کے لیے اپنے ملک کے لیے کھڑے کھود کے کہہ رہے ہو کہ ان کو بیل آؤٹ نہیں دینے جا رہا. ان کو تو نہیں پیسے ملنے, وہ تو پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بدبختی بھی ہے اور بدقسمتی بھی ہے. اس سے پہلے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جب سیلاب زدگان کے لیے مدد آئی تو آپ نے وہ یو کے ایڈ کی انڈیا کی تصویریں جو ہیں
وہ آپ نے شو کروائی کہ پاکستان میں جیسے دکانوں پہ بک رہا ہے، اور دنیا کو یہ کہا آپ نے، اس میں جناب جو سیکرٹری جنرل تھے اقوام متحدہ وہ پرانی تصاویر جاری ان کو ٹیگ کیا، انڈیا کی تصاویر کو، پاکستان کی تصاویر بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، انڈیا کی تصاویر کو وہ ٹیگ کر کے آپ کہہ رہے ہیں ان کو مدد نہ دیں، یعنی ان کو مدد نہ دیں، آئی ایم ایف کا وفد ان کے ساتھ نہ خوش ہے، یہ قیمتیں ان کون ہے؟ یہ پاکستانی عوام، ریاست پاکستان ہے، یعنی پاکستانیوں کو نہ دیں، یہ ریاست پاکستان ہے، اور آپ ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کے یہ کھڑے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہ دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست پاکستان کو قرض نہ دیں، تو یہ جو لوگ، اور آپ خود میراتھن کرتے ہیں، ٹیلی تھون کرتے ہیں، ٹیلی تھن کرتے ہیں، اور وہ جو اربوں روپے آتے ہیں اس کا آپ حساب نہیں دیتے ہیں، وہ کہاں جاتا ہے، لیکن ان کے لیے سر وہ ڈیم کے ساتھ جو ہے وہ لگائیں، خیمے لگائیں انہوں نے، اور وہ خیمے تو اب آپ دیکھیں نا، خیمے تو کہاں کہاں لگے ہیں، اور ان خیموں میں کیا ہو رہا ہے اور ان سے کیا برآمد ہو رہا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ طے شدہ ہے، آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ یہ جو ان ہے نا، یہی پاکستان ہے جس کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا ہے اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے، سابق آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے یہ کلیم کیا ہے، آرمی چیف نے ان کو یہ بتایا ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے، کہ اگر یہ کچھ عرصہ اور رہتے تو پھر یہ ملک نہ رہتا، اور یہ آن ریکارڈ ان کی بات انہوں نے کیا، تو پھر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو کچھ نہ دے، یہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک اور یہ ڈیفالٹ کے آپ نے ٹرینڈ دیکھے ہیں، کوئی دنیا میں ایسی قوم ہے جو اپنے ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے ٹرینڈ چلاتی ہے؟ تو یہ ایک مہاتما کی محبت میں کوئی اس طرح اور اس انداز میں ایک سوشل میڈیا کا مہاتما کی محبت آپ دیکھیں نا، وہ مہاتما جو نکلتا ہی نہیں ہے، اور اس کے بت سے بنا کے، یہ مہاتما نہیں آتما ہے، اچھا بن جائے گی کچھ عرصہ بعد، یہ مہاتما آپ کو آتما ہی نظر آئے گی۔ جی اپنا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ آتما کا ٹرمینالوجی میں نے اس لیے استعمال کی کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیواں گے، تو ایک ڈل چیز ہے، پڑی ہوئی ہے، وہ کسی کے کام نہیں ہے، وہ صرف ڈل مشین ملک کے لیے خطرہ پیدا کرتی ہے، ان کو پیسے نہ دو، مار دو، جلاؤ، گھراؤ، اسمبلیاں توڑو، پھر حکومت بناؤ، پھر اس کے بعد دوبارہ اسمبلیاں توڑو، بار بار انتخابات کرواؤ، کیونکہ مجھے 12 بجے کے بعد کیوں نکالا ہے آپ نے، مجھے آپ دن کو نکالتے، یہ ان کا مقصد ہے۔ سمجھ صاحب اس کا کیا امپریشن جائے گا، کیا امپیکٹ ہوگا، یہ سوشل میڈیا کا امپیکٹ بھی تو ہمیں خدا نہ خواستہ مشکلات سے دوچار کر سکتا ہے کہ ان کو پیسے نہ دینا۔ دیکھیں جی بخاری صاحب، سب سے پہلے جو ایک میرے خیال میں مسئلہ یہاں پہ بن گیا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کی جو ٹاکس ہے، نیگوسیشنز ہیں، اس کو ہم نے پولیٹیکل کر دیا ہے اور اس پہ ہم سیاست کرنے لگ گئے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی آئی ایم ایف کی جو ٹاکس اور نیگوسیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کی اکنامکس کنسرن ہوتے ہیں، آپ اس کو پولیٹیکل نہیں بناتے۔ آپ دیکھیں نا، ریسنٹلی ہمارے ساتھ بنگلہ دیش میں تقریباً 4.7 بلین کا ان کی جو نیگوسیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، لیکن آپ کو وہاں پہ جو ایک پولیٹیکل کنسیڈریشن ہے، جو پولیٹیکل چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آتی، جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ اکنامک فرنٹ پہ ہو رہی ہے۔ تو ایک تو بدقسمتی سے اس ملک میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے پولیٹیکل کر دیا ہے اور ہر بندہ اس پہ سیاست کرنے لگ گیا ہے تاکہ یار مجھے فائدہ ہو اور یہ جو کرنٹ پریویلنگ گورنمنٹ ہے ان کو فائدہ نہ پہنچے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کنٹیکس میں دیکھنا ہوگا کہ یار کم از کم اس ملک کے لیے بھلائی کس چیز میں ہے۔ دوسرا بخاری صاحب، یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اونرشپ کا۔ یار آپ اس ملک کا اونرشپ لیں، آپ یہ جو نیگوسیشن اور جو آئی ایم ایف کے ڈسکشن ہو رہے ہیں اس کی اونرشپ آپ لیں۔ دیکھیں جو امپیکٹ والی بات آپ نے کی، کرنٹلی ہمارے پاس جو اس کا امپیکٹ ہے، آپ یہ دیکھ لیں اگر خدا نہ خواستہ آئی ایم ایف کی نیگوسیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، وہ ڈیلے ہو جاتی ہے، تو آپ کے مارکیٹس پہ ان کے امپیکٹ کتنا آئے گا؟ آلریڈی جو آپ کے پاس جو ریزرو ہیں وہ 3 بلین سے کم ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے اگلے سال تقریباً فسکل سال کمپلیٹ کرنا ہے، جون تک تو کم از کم 7-8 بلین ڈالر آپ کو اور چاہیے ہوں گے، اور وہ جو 7-8 بلین ڈالر اور ہوں گے وہ آپ کو فرینڈلی کنٹری سے آئیں گے، اور ہم نے ابھی بتا دیا کہ وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے آئی ایم ایف کی سکسیسفل نیگوسیشن کے ساتھ۔ بالکل۔ دوسرا بخاری صاحب، آپ دیکھ لیں امپیکٹ میں کہ آپ کے پاس جو انفلیشن ہے، آلریڈی جو جنرل انفلیشن ہے وہ 30% تک ہے، اور فوڈ انفلیشن 40% تک پہنچ گیا ہے۔ آپ کا جو اگر یہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر نہیں ہے ہمارا، یہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر نہیں ہے کیا؟ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مارکیٹ کو، پرائز کنٹرول کمیٹیز کو، مجسٹریٹ کو، ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور ان کے سربراہان کو متحرک کیا جائے کہ تنخواہ نہیں لے پائی، جا کے ذرا پرائز کنٹرول کمیٹیز اور یہ جا کر ذرا مارکیٹ کو بھی چیک کرو۔
نہیں جی بالکل ریسپانسبلٹی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو اگر یہاں پہ اپنی لوکل جو یونین کونسل اس کی ایگزامپل دوں, بخاری صاحب لوگوں نے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ جب اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو ٹیک کیا تو انہوں نے پیٹرول کے کچھ پمپ تھے وہاں پہ گیا اور وہاں پہ دیکھ لیا کہ اوکے ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایکچوئل ریالٹی یہ ہے کہ پیٹرول پمپ والوں نے ریئلی اس کو ہولڈ کر دیا تھا اور وہ پیٹرول نہیں بھیج رہے. اور اب بھی ایسے کافی جگہ پہ یہ جو گیس اسٹیشن اور پیٹرول پمپ ہیں جہاں پہ وہ نہیں بھیج رہے. آپ جب جاتے ہو وہ آتے ہیں دیکھ لیتے ہیں, لیکن ریئل ایکشن کم ہی آپ کو نظر آتا ہے. تو یہاں پہ جو ایک ایڈمنسٹریشن فیلئر ہے وہ بالکل موجود ہے. ہمیں سیریسلی ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. دیکھیں بخاری صاحب اس ملک میں ابھی تو ایک آپ کا اکنامک سلو ڈاؤن ایک جنرل فینامینن چل رہا ہے, لیکن دوسرا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, افواہیں پھیلانا شروع کر جاتے ہیں, اسپیکولیشن کرنا شروع کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ آہستہ آہستہ سلو جب بیٹھنے شروع ہو جاتی ہے. یہ سب سے نہیں, یہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا ڈاکٹر صاحب کہ بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے اسپیکولیشن اور یہ جو اوور آل جو یہ عمومی تاثر پیدا کیا جاتا ہے یہ انویسٹرز کو بھی روکتا ہے جو سرمایہ کار ہوتے ہیں, بیرونی سرمایہ کار؟ دیکھیں بخاری صاحب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ تو آ ہی نہیں رہی نا آپ ملک کی, یا کم ہی ہو گئی ہے. کیونکہ جب آپ وہ دیکھتے ہی ہیں کہ اس ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی اتنی پیک پہ ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا بندے کو, تو وہ اپنے $1 بلین اس ملک میں کیوں انویسٹ کرے گا؟ بالکل. اور وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یار اس ملک میں یہاں پہ اوور آل اکنامک انسرٹنٹی, دیکھیں جب بزنس مین آتا ہے انویسٹ کرتا ہے تو آپ اس کو 5 سال اور 10 سال کے لیے ایک پلان دیتے ہو کہ یہ ٹیکسیشن ہوگا, یہ ہمارے آگے 10 سال کے لیے ایک پلان ہے ملک کا. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آگے 2 سال بعد 1 سال بعد اس ملک میں کون سا ریفارم ہوگا, کون سا ٹیکس کا سٹرکچر ہوگا. تو اس وجہ سے وہ انسرٹنسی ایک ماحول جہاں پہ موجود ہوتی ہے. تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو آپ کے ملک میں نہیں آ رہا, لیکن بخاری صاحب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے بعد جو آپ کا ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہو رہا. یہاں پہ لوگوں نے آپ دیکھ لیں بخاری صاحب, اس دن میری ایک کولیگز کے ساتھ کسٹم ڈپارٹمنٹ میں بات ہو رہی ہے, آپ کے جو ابھی ایکسپورٹرز ہیں جنہوں نے ایکسپورٹس کرتے ہیں باہر, وائلا یہ ہے کہ 120 دنوں کے اندر وہ اپنے جو پیسے ہیں باہر سے پاکستان لائیں گے, لیکن آپ کے جو ابھی تک ایکسپورٹرز ہیں وہ بھی وہ پیسے باہر ہولڈ کر رہے ہیں. اور وہ جو اماؤنٹ ہے وہ آئی ایم ایف کے 1.17 بلین سے ڈبل ہے آلموسٹ. مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں ان کو بھی انفورس کرنا ہے کہ یار پیسے پاکستان لے کے آ جاؤ. تو بخاری صاحب مسئلہ ایک فرنٹ پہ نہیں ہے, مسئلہ ہمارے ملٹی فرنٹ پہ مسئلے ہیں. ہمیں ان چیزوں کے ساتھ سلولی گریجولی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, ادروائز یہ جو اوور آل ملکی اسپیکولیشن بن جاتی ہے تو وہ آپ کو اور خراب کرے گی. تو آپ کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو امپیکٹ ہے وہ اٹیچ ہے بخاری صاحب, ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایف اس وقت پاکستان کے لیے کتنا سکسیسفل ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑے نکات, اہم نکات اٹھائے. عظیم چودھری صاحب, حکومت وقت کی بھی کچھ ذمہ داریاں جس کا تعین کرنا یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ایک پولرائزیشن ہو رہی ہے, اسپیکولیشنز ہیں, منفی اسپیکولیشنز, ان کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, اور اگر سوشل میڈیا پہ اس طرح کے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں, تو آخر تو حکومت وقت نے, ریاست نے ان کو روکنا ہے. خدا نہ خواستہ ہم کسی اور نہج پہ پہنچ جائیں گے کل, اس میں پھر ہمارے لیے واپسی بہت مشکل ہوگی. کیا یہ اتحادی حکومت ایک وجہ ہے کہ ایک اپنا کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو رہا؟ کیونکہ جہاں پہ ہم نے سخت فیصلے کرنے, جہاں پر اس وقت کے وزیر اعظم 2 مرتبہ جو منتخب وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, ان کی صاحبزادی کے ساتھ جو کچھ ہوا, ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا, یہاں پر کیوں خاموشی ہے؟ ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے پولیٹیکل سٹیکس کو چھوڑتے ہیں اور پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کے تحفظ کے لیے سخت فیصلے کرتے ہیں. وہ سخت فیصلے کرتے کرتے یہاں تک آن پہنچے کہ ان کی مشکلات میں سیاسی طور پر بے شمار اضافہ ہو گیا. اب ایک طرف تو پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ تمام شہری برابر ہیں, دوسری طرف عدالت یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر سجاد بخاری بہت امپورٹنٹ آدمی ہے, اس کی پٹیشن جو ہے اس کو ذرا دھیان سے سنا جائے, اون شیرازی کو چھوڑ دیا جائے, یہ عام آدمی. ہم نے تو سنا سر قانون سب کے لیے برابر ہے, ہم نے تو یہی پڑھا آئین میں, سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, ہونا بھی چاہیے. اور اگر پاکستان میں قانون ساز ہی اور قانون کے رکھوالے ہی اور عدلیہ ہی اس طرح کی گفتگو کرے تو پھر میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. سینٹ میں آج بڑی اس کی بازگشت بھی ہوئی ہے. دوسری بات یہ
کہ یہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کو میں اور آپ نہیں روک سکتے. اس کے لیے ہم نے 2 اتھارٹیز بنا رکھی ہوئی ہیں. یہ پی ٹی اے کا کام ہے, سائبر کرائم ایکٹ موجود ہے, وہ بھی موجود ہے, ایف آئی اے کا کام ہے, FIA ہے, اس میں پیمرا بھی کسی حد تک موجود ہے. جب ہم نے ان کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے سرکاری طور پر کہ آپ ان چیزوں کو روکیں گے اور پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز کو روکیں گے, تو اس کا نہ روکا جانا یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کیوں پوری طرح ادا نہیں کر رہے. تیسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں تو بینکوں نے بھی لوٹ مار کی, انہوں نے بھی ڈالر بلیک میں بیچا, بالکل. اور جب بینک بلیک میں ڈالر بیچ رہا ہو تو بتائیے اوپن مارکیٹ میں کیا ہوگا؟ اوپن مارکیٹ میں وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. جو کمرشل بینکس تو جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں وہ ریگولیٹر سوئے ہوئے تھے, اور آج کل جو پیٹرول کی صورتحال ہے, جس طرح میں دیکھ رہا تھا کل اور پرسوں سے ڈاکٹر مصدق چیخ رہے ہیں کہ ہم اس پہ سختی کریں گے, کچھ کی بھی, جرمانے بھی کیے, کچھ بند بھی کیے. اس کے باوجود اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ کسی کو کم ملتا ہے, کسی کو زیادہ ملتا ہے, کسی کی قیمت زیادہ ہے, کسی کا کچھ ہے, کچھ ہے, کچھ ہے. لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ متفکر بھی ہیں, وہ پریشان بھی ہیں, ان کی دقتوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ابھی مزید مہنگائی ہوگی تو ہمیں یہ پیسے ملیں گے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں مزید پیسے ملے اور ہم اپنے قرضوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی بجلی کو تھوڑا سستا کریں, ہم اپنی انڈسٹری کو تھوڑی سہولت دیں. اس پر بھی IMF معترض ہے کہ آپ سبسڈی نہیں دے سکتے, ہم گھریلو صارفین کو سبسڈی نہیں دے سکتے. تو جب ہم اب ایسی سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں یہ کڑوے گھونٹ بھرنے ہی پڑیں گے, تو پھر ہمیں یہ کڑوے گھونٹ اب پی لینے چاہیے تاکہ پاکستان قائم رہے. مزید تاخیر نہ ہو. مزید تاخیر ہوگی تو یہ کڑواہٹ اور بڑھ جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ جیسے 2 مہینے پہلے, مہینہ پہلے ڈیفالٹ کی رٹ لگائی ہوئی تھی محترم عمران خان صاحب نے, اگر اس کی طرف چلے جاتے تو پھر پاکستان کی تجارت بھی رک جاتی اور پاکستان کا جہاز بھی نہ اڑ سکتا. خواہش ہے یا خدشہ ہے بظاہر ان کی؟ میرا خیال ہے ان کی یہ خواہش ہے, شدید خواہش ہے کہ پاکستان کسی طرح بربادی کی طرف جائے, پاکستان تباہی کی طرف خدا جائے. نہ کرے. شاید وہ اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک گزارش کروں, وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر زبان نہیں کھولتے, لیکن اب وہاں یہ وسپرنگ شروع ہو گئی ہے کہ کیا ایسے لیڈر کی موجودگی میں پولیٹیکل پارٹی چل سکتی ہے, اس سے نجات کیسے حاصل کی. ایک اور نقطہ اس میں اضافہ کرتا چلوں, پھر میں اون شیرازی صاحب کی طرف جاؤں گا. یہی روش رہی, یہی ٹرینڈ رہا تو بنی اون انسان ہے, انسان خطا کا پتلا ہے, اور کوئی فرشتے تو یہاں پہ ہے نہیں, ہر شخص انسان ہے. کہیں نہ کہیں گرج ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں جیلسی بھی ہوتی ہے, اور کہیں نہ کہیں قصاص و بدلہ بھی ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایسا کلچر ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, پھر جب وہ حکومت میں خدا نہ خواستہ آ بھی جاتے ہیں تو یہی صورتحال ہوگی پھر؟ میں تو یقین کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگ ان کو اتنا ووٹ نہیں دیں گے کہ وہ برسر اقتدار آ جائے. جی, یہ آپ کا بھی بڑا ایک اہم نقطہ ہے. یہ بتائیے گا, ایک سو کالڈ اکانومسٹ ہے, اب کاش میں اس میں کچھ اپنے بھی کامنٹ کر سکتا, لیکن میں بدقسمتی سے کامنٹ سوشل میڈیا پہ اس لیے نہیں کرتا کہ ایک پھر فوج ظفر موج ہے, پھر وہ گالیوں کی اور طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتے ہیں, وہ آپ کی کریکٹر اسٹیمیشن شروع کر دیتے ہیں. ایک سو کالڈ اکانومسٹ آپ نے سوشل میڈیا پہ آج کل دیکھا ہوگا, وہ پاکستان کی اکانومی کو کلیپسڈ کرنے کے در پہ پڑا ہوا ہے. بار بار کہتے ہیں جی تباہ ہونے جا رہا ہے پاکستان, اور پتہ نہیں خوف کی فضا بنانا چاہ رہے ہیں, جبکہ اس کی فیکٹس ہی سارے غلط ہیں. اس کو ٹرینڈ بنایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب لیڈر یہ انڈین ہے, وہ انڈین اکانومسٹ ہیں, وہ دیکھیں ڈاکٹر سمد صاحب آپ پہ بھی یہ سوال آئے گا. جب لیڈر یہ کہہ رہا ہو کہ ملک پہ ایٹم بم مار دیں, اگر میں نہیں ہوں تو ملک پہ ایٹم بم گرا دیں, ٹھیک ہے, ان لوگوں کے نیچے تو رہنے سے بہتر ہے, تو پھر سوچیں کہ جب لیڈر اس طرح کا بیانیہ دے رہا ہے تو نیچے وہ کیا بیانیہ پٹ کر رہا ہوگا. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو آ کے باتیں کرتے ہیں, یہ باقاعدہ طور پہ جب یہ سخت لفظ استعمال کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, اداروں پہ تنقید کرتے ہیں, تو ان کو واٹس ایپ پہ تھم اپ عمران خان صاحب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے, اور اس کا میں گواہ ہوں بطور بیٹ رپورٹر. ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں, اور جو نہیں بولتا اس انداز میں اس کو پھر سائیڈ لائن کیا جاتا ہے, وہ باہر ویٹنگ روم میں بیٹھا رہتا ہے, سرزنش کی جاتی ہے. اور اب آپ دیکھ لیں
کہ شہباز گل بار بار کیا کہہ رہا ہے اور اس کے حوالے سے کیا سنا جا رہا ہے، اور کسی دور میں شہباز گل جب چیف آف سٹاف تھے عمران خان صاحب کے تو اس وقت ان کی کیا صورتحال ہوتی تھی، اور آج کل وہ دعائیاں دے رہے ہیں کہ کوئی تحریک انصاف کا لیڈر میرے ساتھ عدالت میں پیش ہوا کرے۔ وہ تو اس دن اسد عمر صاحب اور باقی پریس کانفرنس میں ان کی بات ہی نہیں سنے، چلے گئے، وہ نکل گئے۔ فواد چودھری اور اسد عمر چلے گئے، اور بعد میں جو وضاحتیں دیتے پھر وہ تو پھر ایسی ہی وہ وضاحتیں، جلدی میں تھے، وہ جلدی میں تھے، اور وہ اسی لیے جلدی میں تھے کیونکہ شہباز گل نے بولنا تھا۔ تو اس سے ایک اور بھی سبق ہے، اس میں تحریک انصاف کے ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو ریاست کے مخالف کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، کہ جب آپ کو استعمال کر لیا جاتا ہے نا، جب آپ کو پوری طرح استعمال کر لیا جاتا ہے تو پھر آپ کی حالت ہوتی ہے شہباز گل والی، پھر آپ کو وہاں سے آگے، اب ان کا پابندی ہے نا کہ وہاں وہ نہیں جا سکتے زمان پارک، اور وہ چاہے جو کچھ دکھائیں تو صحیح نا عمران خان کے ساتھ، اگر کہتے ہیں پابندی نہیں ہے جائیں عمران خان صاحب کے ساتھ ایک فوٹو بنوائیں۔ نعیم الحق مرحوم صاحب، مجھے یاد آ گیا، اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں عطا فرمائے، وہ بھی نہیں جا پا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی نعیم الحق نے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر، انہوں نے اور بھی بہت کہا، نہیں ویسے میں بات کر رہا ہوں، بتھیرے وہ جو کام بھی وہ تھا، کرتے لیکن وہ جو انہوں نے زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کی تھی، آج وہ دنیا میں نہیں ہے تو نہیں میں ان کو، لیکن مجھے کچھ یاد آ گیا اس لیے میں نے آپ سے، دیکھیں اگر جنہوں نے جو کچھ کیا ہے، اور وزیر داخلہ نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جب جیل میں جائیں گے تو تمام چیزیں دیں گے ماں سوائے ممنوعہ چیزوں کے، تو جس نے جو کیا ہے، جس طرح کیا، وہ تو بڑا اوپن ہے، اور آڈیوز بھی آئیں اور وہ سارا سلسلہ ہوا، لیکن مجموعی طور پہ عمران خان صاحب ہمیشہ سے محسن کا انسان رہے ہیں، یہ جو ان کے احسان کرتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے بدلہ اسی انداز میں دینا ہوتا ہے۔ یہ جو شوکت خانم بنا ہوا ہے، اس کی زمین کس نے دی تھی؟ مطلب وہاں سے اگر ہم چلیں، زیادہ پیچھے نہیں جاتے، وہاں سے چلیں اور آگے آتے جائیں، اور پھر یہ تو کسی کے وزیر کھیل بننے کے متلاشی تھے نا، یہ تو نظام کے لاڈلے ہونے سے پہلے چاہتے تھے کہ مجھے وزیر کھیل بنا دے۔ تو صرف سمپل سی بات ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جناب علی یہ شخص استعمال کرتا ہے، استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر شہباز گل کی طرح لوگ دعائیاں دیتے ہیں، اور پھر وہی دعائیاں دیتا ہے جس کو چھوڑا جاتا ہے۔ اچھا، جو وہ اس نشے میں موجود رہتا ہے، مہاتما کے نشے میں قریب کہ جی وہ میرا نام لے لیتا ہے، وہ تعریف کر دیتا ہے، اور جب ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی تو ہمیں یہ کہا کہ آپ فلاں 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 کے لیے آواز آپ بطور جرنلسٹ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو ہم نے کہا حضور ہم تو ان کے لیے اٹھاتے ہیں، لیکن آپ فلاں 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 کے لیے کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو عمران خان صاحب کا طریقہ واردات ہی یہ ہے، وہ ہمیشہ سے ان کی کوشش یہی ہے کہ اداروں کو متنازع کریں۔ وہ جناب آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں ادارہ اور سابق صدر مل کے جی مجھے قتل کروانے کی، یہ آپ جب ایک سابق وزیر اعظم اس طرح کے بیان دے رہا ہو کہ میرے قتل کی سپاری دے دی گئی ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ دنیا میں ہمارا کیا، اس سے جو صورتحال ہے نا اون شرائی صاحب، جو دال میں تڑکا، تو آپ نے دیکھے نا دال کے تڑکے کی مترادف اکثر لوگ مثالیں بھی دیتے، تو جب دال میں پہلے تڑکا تو اس کا جوش بڑا زبردست قسم کا جوش ہوتا ہے۔ خان صاحب چاہتے کہ ایک مومنٹم بنا ہوا ہے، جوش ہے، دال میں تڑکا لگا ہوا ہے، انتخابات ہو جائیں بس۔ سر جی اگر یہ پیسے آگے اور اس کے نتیجے میں اور پیسے آگے اور اکنامک کنڈیشنز ٹھیک ہونی شروع ہو گئیں، پرائس جو ہے انڈیکس جو ہے وہ ٹھہر گیا، تو پھر خان صاحب کیا بیچیں گے؟ یہ کیا بیچیں گے؟ ڈاکٹر صاحب جب آپ کی بھائی طرف صاحب آؤں، ایسے یہ کہہ دوں دال کو تڑکا تیز کر دینا پھر دال بھی جل جاتی جاتی تو ہے۔ خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے نہیں، وہ تڑکا تیز کرتے نہیں، جا وہ رہے جوش اب ہیں، نیچے آ گیا۔ پھر دال جو ہے نا وہ کھانے کے ان کے قابل نہیں رہنی، اگر وہ منہ میں ڈالیں گے تو پھر منہ سارا ان کا جو ہے نا وہ تو گرم حلوہ ہے، وہ تو گرم حلوہ ہے، کڑوا ہو جائے گا۔ جی اپنا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ جو ایک اکانومسٹ ہے جس کو سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ کے طور پہ چلایا جا رہا ہے، میں نے ان کو پورا سنا ہے، میری بڑی خواہش ہوئی، آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ اس پہ کوئی کامنٹ کریں، لیکن پھر وہ ایک غلاظت اور طوفان بدتمیزی کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم تو اس کے متعامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اخلاقی اقدار اور جو یہ سوشل ویلیوز ہیں ان کو ہم بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو ہم بہت اجتناب کرتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا ایک ایسے اکانومسٹ ہے، سو کالڈ اکانومسٹ، جو سراسر جھوٹ بول رہا ہے، بے بنیاد گفتگو کر رہا ہے، اس کے ٹرینڈ کو چلایا جا رہا ہے، بار بار اس کو ٹیگ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس کو آپ میرے خیال میں اگر پاسبل ہو گورنمنٹ آف پاکستان اس کو کنفرنٹیشن کر سکتے ہیں ہم فگرز کے ساتھ اور فیکٹس کے ساتھ۔ میرے خیال میں میرے کولیگ نے آلریڈی بتا دیا کہ کون سے ادارے ہیں جس کو کر سکتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس اداروں کے ساتھ آپ کے اگر ڈسٹیگنیٹڈ کچھ اکانومسٹ پاکستان میں یا ایسے لوگ جو ایجوکیٹڈ ہوں پاکستان کی اکانومی سے اور انڈین کی اکانومی سے، یا اس کو بیٹھ کے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ آپ ان کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ابھی سر وہ بھی اپنی عزت بچانے میں ہے نا، انڈیا میں ہو، ایگزیکٹلی سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب انڈیا میں ریسنٹلی جو اڈانی والا ایک اسٹاک ایکسچینج والا سب سے بڑا ایک قسم کا اسکیم اور بلنڈر ڈیولپ ہو گیا وہاں پہ،
تو میرے خیال میں آپ کو اس طرح کے کیسز پاکستان میں تو نظر ہی نہیں آ رہا. لیکن وہاں پہ ایک بزنس ٹائکون جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے فجنگ میں رابنگ میں انوالو رہا ہے. تو وہاں پہ جو مارکیٹ کی ایک امپرفیکشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. دیکھیں دوسری بات بخاری صاحب یہ ہے کہ دنیا میں ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہو فسکل ڈیفیسٹ اس طرح کی انڈیکیٹر کامن ہے. ریسنٹلی یو کے تقریباً 2-3 مہینے پہلے ان کے جو ٹوٹل ریزرو تھے وہ بھی ہارڈلی 1 مہینے کے ایکسپورٹس کے قابل تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اگر ابھی ریزرو ہیں وہ لیس دین 1 منتھ کے جو اوورال ہمارے امپورٹس ہیں اس کے برابر ہو گئے. دنیا میں یو کے جیسی اکانومیز میں 2-3 مہینے پہلے تقریباً یہ سچویشن رہی ہے. اسی طرح ہر دوسرا تیسرا ملک جو کرنٹلی کیونکہ گلوبل سلو ڈاؤن ہے, گلوبل مسئلے چل رہے ہیں, یوکرین کا وار ہے, سپلائی چین گلوبلی ڈسٹربڈ ہے, گلوبل ویلیو چینج کے ایشوز ہیں, تو ہر دوسرا ملک تقریباً ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ہے, فسکل ڈیفیسٹ میں ہے. انفلیشن کے حوالے سے بخاری صاحب دیکھیں یو ایس میں اب ریسنٹلی جو انفلیشن ہے 10% سے کم ہو کے آہستہ آہستہ 8 اور 9 اور یو ایس نے بھی ایون اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے, اپنا انٹرسٹ ریٹ بھی انہوں نے بڑھا دیا ہے. اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ گلوبلی بڑھ رہے ہیں. ابھی پچھلے مہینے سے ایسے ایسا وہ کم ہونا شروع ہو گئے. تو جتنے بھی آپ کے اکنامک انڈیکیٹر ہیں وہ صرف ہمارے پاکستان کے ورس نہیں ہیں, وہ دنیا کے بھی ورس ہیں یا ورس کی طرف جا چکے ہیں. مسئلہ بخاری صاحب صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ ڈیزگنیٹڈ ایجوکیٹڈ بندہ لوگ چاہیے, بے شک 2 ہوں 3 ہوں, تاکہ آپ ان کو فیکٹس کے ساتھ کنفرنٹ کر سکیں. بخاری صاحب یہاں پہ تو ہم سوشل میڈیا کے لیے پولیٹیکل کے پلیسز کے لیے لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں, یونٹ بنا لیتے ہیں, اور وہ لوگوں کے ایک قسم کی پولیٹیکل ایشوز کو وہ لے کے آتے ہیں سامنے. لیکن اکنامکس کے لیے ہمارے پاس میرے خیال میں آپ کے پاس 5-10 لوگ بیٹھے ہوں اور وہ فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ ڈیزگنیٹڈ لوگ ہوں, وہ ان چیزوں کو کنفرنٹ کریں. بالکل ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس پر ہم مزید بھی تفصیلاً بات کریں گے. ڈاکٹر غلام صمد صاحب آپ کا بہت, اون شیرازی, عظیم چودھری صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. سب کی اپنی اپنی تجاویز, اپنا اپنا نقطہ نظر بالکل ہے اور اس کی ایک ایتھینٹسٹی بھی ہے. لیکن میں یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے ہندوستان کے اس سو کالڈ اکانومسٹ کو جو ماہر معاشیات نہیں ہے لیکن ماہر بکواس ہے, جو سوشل میڈیا پہ آ کے آج پاکستان کی معیشت پہ بات کرے, تو اس سے میں بتاتا چلوں جو آپ معیشت دان بنے ہوئے ہیں جس ملک کے, 2020 میں اس کی زرعی اجناس اور زرعی پیداوار میں 20% کمی ہوئی. 5 لاکھ سے لے کر 25 لاکھ تک نوجوانوں کو جو روزگار دینے کا وعدہ نریندر مودی نے کیا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. کسان آپ کے سراپا احتجاج ہیں, اکانومی آپ کی رگڑے کھا رہی ہے, رول رہی ہے. آپ کا 60% سے زائد جو طبقہ ہے, بدقسمتی سے ہماری خواہش نہیں ہے, یہ آپ کی ہٹ درمی ہے, آپ کی انا ہے, آپ کی ضد ہے, جس کی وجہ سے آپ کے 60% سے زیادہ طبقہ فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے. آپ اپنے اس طبقے کو دیکھیں. پاکستان میں اللہ پاک کی بہت مہربانی ہے, اگر ہم کسی کو بہت غریب سے غریب بھی کہیں تو وہ آپ کے کم سے کم اس 60% سے اوپر کے لیول پر ہے. تو اپنے آپ کو دیکھیں, پاکستان پہ تنقید کرنے کی بجائے. اور میں سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا جو کہ ایک عشق میں مبتلا ہوئے ہیں, کسی ایک لیڈر کے عشق میں مبتلا ہوئے ہیں, یا کوئی فائنینس ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے, مجھے اس سے کوئی ترس نہیں. یہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ ٹرینڈ چلاتے ہیں وہ اس ملک کے خلاف چلتا ہے. اگر آپ اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں, اس ملک کے ساتھ لائل ہیں, تو آج ہی اس کو ریموو کریں, ڈیلیٹ کریں, ورنہ آپ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے اور آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت کرتا رہے گا کہ آپ کیا کچھ کرتے رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.